वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद नारे से शामिल मोहतरम, इंतहाई इख्तिसार के साथ लेकिन एक बहुत अहम गोशा जो मेरे बच्चों तक मुंतकिल हुआ। हसन जाफर जैदी साहब ने बहुत से वर्षा याद दिलाया जो नई नस्ल तक मुंतकिल करना ज़रूरी है। अली के फ़ज़ाइल में जितने भी बड़े बड़े वाक़यात हैं उनमें निगाहें बराह रास्त वाक़े पे जाती हैं। खैबर फतह करना बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन खैबर फतह करना अली की फजीलत नहीं है, उससे पहले जो कुछ हुआ वो अली की फजीलत है। ये बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। कह देते हैं कि 39 दिनों तक फौजें जाती रहीं और हर रोज सिपा सालार चेंज होता रहा, तो कम से कम 39 की नाकामी का इतराफ तो कीजिए बुजुर्गान। 39 दिन तक रोज नया लश्कर नया नहीं था, बल्कि हर दिन सालार बदल जाता। वापस आके वो कहता क्या था? ज़ाकिरीन खैबर पढ़ते हैं और खैबर के दरवाजे में हाथ डालते हैं, मुनाफिक कलेजे पे हाथ पड़ता है, उसके बाद वो सुनता ही नहीं बेचारा क्या होता क्या। लेकिन उससे पहले जो वाक़यात हैं वो बताते हैं मौला अली की फ़ज़ाइल शुरू कहाँ से। 39 दिन जाने वाले लोग कहते क्या थे? सालार ठीक नहीं, वो कहता था लश्कर ठीक नहीं। 39 दिन तक ये फिजा बनी रही, गुमगू की फिजा। उर्दू समझने वाले उर्दू में बात करना है कि सालार कहता था लश्कर ठीक नहीं, लश्कर कहता था सालार ठीक। 40वें दिन रसूल ने फैसला किया और बता दिया क्या ठीक नहीं। रसूल तो जानते थे ना, अगर लश्कर तब्दील करते तो लश्कर ठीक नहीं था। रसूल ने लश्कर तब्दील नहीं किया, रसूल ने सालार बदल दिया। अजीब अंदाज है। मैं खैबर पढ़ नहीं रहा, खैबर नहीं पढ़ा। 3 दिन तक रसूल अपने जो खैमा लगाया था उसके अंदर मौजूद है, बाहर नहीं निकले। शब रिसालत के परवाने घूम के चले जाते थे, रसूल बाहर नहीं निकला। देखिए कैसे कैसे गोशे हमारे इस मिंबर के खतीब। या रसूलुल्लाह जब इतनी परेशानी है तो निकल के बाहर पूछते, बताना चाहते हैं सिर्फ 3 दिन मैं खैमे के अंदर हूं, तुम्हें इख्तियार दिया, एक खैबर तुमसे फतह नहीं हुआ तो कयामत तक आने वाले खैबर कैसे फतह होगा। तीसरे दिन निकले। देखिए हम एक लफ्ज बोलते हैं और ये बहुत जरूरी, जिसके लिए सारी रहमत है। ये बड़ा कर्रो फर वाला है। बच्चों को समझाए कौन, इसकी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। इसमें कर्रो फर है, यानी इसमें तमकनत है, इसमें गुरूर है। इस लफ्ज को ज़हन में रखिएगा। कल अलम दूंगा, जो कर्रार होगा गैर फर्रार होगा। तो नज़ाकतें हैं। या रसूलुल्लाह आज अलम क्यों नहीं देते? कहा कल अलम दूंगा। ये जुमला बता रहा है कि अली इस वक्त मौजूद नहीं है। ये अली की तौहीन है कि अली 39 दिन कहीं मौजूद हो और खैबर फतह ना हो। अजीब नक्शे हैं खैबर के। और ये कहा कैसे? खैमे से बाहर निकले और असहाब का मजमा के कल अलम दूंगा। उसके बाद नाम नहीं बताया। जो कर्रार होगा, अब थोड़ी सी उर्दू जबान है, करार उसे कहते हैं जो बहादुर, लेकिन लफ्ज है जो कर्रार होगा गैर फर्रार होगा। उर्दू कायदे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इजाफी जुमला है। जाहिर बात है जो बहादुर होगा वो फरार नहीं होगा, लेकिन रसूल आने वाले जमाने के बददियानत मौलिकों से गुफ्तगू कर रहा है। ये जो कर्र फर है ये अरब की तहजीब है। डाकुओं को कर्र फर कहते थे।
ڈاکو حملہ کرتے تھے، یہ ان کی بہادری تھی، قافلے کو لوٹتے تھے اور فرار ہو جاتے تھے۔ جہاں فرار ہونا بہادری ہو، وہ ڈاکوؤں کی بہادری ہوتی ہے۔ اور تو فخر کرتے تھے کہ یہ بڑا کر و فر والا، یہ لفظ آیا وہیں سے، یہ کون ہے؟ بہت بڑا ڈاکو، یہ لوٹتا ہے، فرار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جملہ کہا کہ کل علم اس کو دوں گا جو ڈاکو نہیں ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بہادر بھی ہوگا اور فرار ہونے والا بھی نہیں ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ عجیب عجیب جملے۔ کون ایسا کرار ہے جو بڑھ بڑھ کے حملے نہ کرے؟ پتہ لگا نہتے مسافروں پر بڑھ کر حملہ کرنا اور بات ہے، مذہب پر بڑھ کر حملہ کرنا اور بات ہے۔ میلاد ہوتا تو خیبر سناتا میں آپ کو، زیدی صاحب کے جملے میں، حضرت زیدی صاحب نے جو پنجابی میں خیبر پڑھا تھا، جن لوگوں نے سنا ہے، بس ایک جملہ کہ جب علی گئے تو انہوں نے پوچھا، اجازت ہے انہوں نے پوچھا چاچا کی کرنا ہے؟ ایک دو پڑھ کے اللہ پھر کسی میلاد کے دو فضائل، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی حملہ کرنے کے بعد سامان لوٹ کے فرار نہیں ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھے گا۔ ابھی ساری چیزیں اگر ایک ترتیب کے ساتھ بیان کی جائے تب خیبر سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد جب علی کو بھیجا تو وہ علی جو رسول کے قدموں سے جس کی نظر نہیں ہوتی، گھوڑے پہ بیٹھے اور پھر مڑ کے نہیں دیکھا، بددیانتی ذہن میں رکھی، ساتھ کھڑے ہوئے، 39 دن کی ناکامی کا ٹیکا ماتھے پہ چمک رہا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کا غرور دیکھو کہ علی تو مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو کسی نے کہا علی مڑ کے کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ رسول سے وعدہ کر کے آئے وہ خیبر فتح کرنے جا رہا ہوں، جب تک فتح نہ کر لوں رسول کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ عجیب مکالمہ ہے خیبر میں۔ اب جب چلے ہیں گھوڑے پر، اس سے پہلے ایک منظر، کل علم دوں گا، یہ بھی فضائل کے باب میں، کل علم دوں گا کہہ کے چلے گئے خیمے میں۔ اب یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ کو یاد رکھیں، بار بار بیان کیا کریں، تاریخ بھول جاتے ہیں۔ ساری رات اصحاب جاگتے رہے، احترام سے نام لے۔ اچھا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیبی ہوگی مسلمان کی کہ رسول موجود ہو اور کوئی نماز قضا ہوئی ہو؟ اب شبلی نعمانی کے جملے ہیں کہ ساری رات نمازیں پڑھتے رہے۔ کون سی نماز پڑھتے رہے بزرگان کا؟ قضا ہوئی ہو تو پڑھے نا قضا عمری، تو کوئی نماز ہے جو پڑھتے رہے۔ ایک ہی گوشہ نکلتا ہے، وہ منت کی نماز کے علم ہمیں ملے، کہ علم ہمیں مل جائے۔ ساری رات نماز پڑھتے رہے، عجیب جملہ ہے۔ اور کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے، فجر کی نماز رسول نکلے تو جن کے بلند قد تھے وہ آگے آگے کھڑے ہوئے کہ علم ہمیں ملے، جو پست قد کے تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ اسے نکالیے گا نہیں کتابوں میں موجود ہے شبلی نعمانی۔ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا تم پنجوں کے بل کھڑے کیوں ہو؟ کہ لمبے قد والے ہم سے آگے کھڑے ہوئے، کیا پتا ہمیں رسول نظر نہیں رہا ہے۔ جب عقیدہ اتنا ہو کہ کوئی لمبا قد والا سامنے کھڑا ہو جائے تو رسول تمہیں نہ دیکھے، رسول تو وہ ہے جو سلبوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ، علی کہاں؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، نماز وضو کرنے کے بعد، علی کہاں؟ اب یہ آواز گونجی، یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ کتنی تیزی سے یہ آواز نکلی، کہا بلاؤ، خدا درجات بلند کرے عرفان عبدی کا۔ اس زمانے میں جو بچے چھوٹے ہیں انہیں تو نہیں پتا، بڑے ایک پروگرام آیا کرتا صبح کے وقت، شاہ ولی الدین صاحب
انہوں نے جملہ کہا کہ علی میدان کی طرف جا نہیں رہے تھے، لیکن جب عورتوں نے تانا دیا تو وہ تانا سن کر علی میدان کی طرف گئے. شام کو مجلس سے ماٹر روڈ میں عرفان العابدین نے کہا سلام ہے علی کو کہ عورتوں کا تانا سن کر گھر سے میدان کی طرف گئے تھے، میدان سے گھر کی طرف نہیں گئے. اس کے بعد ایک عجیب منظر کہ علی کو بلاؤ. آج تک سمجھ نہیں آتی، اپنوں کو سمجھ نہیں آتی تو غیروں کو کیا سمجھ آئے گا. اتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، خیبر سے علی نے آواز دی، مدینے سے علی پہنچے کیسے؟ یہ تو قبر میں پتہ لگے گا کہ علی پہنچے کیسے. اتنا آواز دی. اب ناد علی بچوں کو یاد کرائیے کہ ناد علی قرآن کا تحفہ نہیں ہے، خیبر کا تحفہ. جب جب ناد علی پڑھو گے ہر دور کے مرحب و انتر سے بچو گے، خیبر فتح ہوتا چلا جائے. ناد علی خیبر میں پڑھا. عجیب اس کی ٹائمنگ ہے. رسول نے کہا ناد علی ان مظہر الجاہل. علی مدینے سے چلے، جب بے علین تک پہنچے تو علی پہنچ چکے. اب جو علی پہنچے تو مجمع کی کیفیت کیا، مجمع کا چہرہ اتر گیا. رسول کریم ہے. رسول نے کہا اچھا علم تو نہیں ملے گا، جو مجھے علی کے آنے کی بشارت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ بات چھوڑا نہ، جو نبی کے علی کے آنے کی اطلاع دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایمان دیکھیں، وہ جو سامنے کا لشکر تھا وہ تیزی سے پلٹا اور ان راستوں پہ پھیل گیا جہاں سے علی آنے والے تھے. ایک سلمان فارسی وہیں بیٹھا. یہ سب باتیں چھوڑ نہ دیا کریں، یہ تاریخ نہیں ہے. اس کا اپنی دل سے کیا تعلق، اسی کا تو اپنی دل سے تعلق. وہی سلمان فارسی بیٹھے رہے. اتنے میں مبارک دی یا رسول اللہ، بھائی کی آمد مبارک. رسول پہ بس چلتا نہیں، جب پلٹے سلمان فارسی ہم تو دیکھ آئے راستے. علی کہیں نہیں آیا، مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ کعبے حکم جسے نبی بلائے وہ راستوں سے نہیں آتا. جنت کی بشارت تھی وہ بھی سلمان. اب علی چلے، بس ایک منظر ہے اور سے زیادہ. علی گھوڑے پہ بیٹھے اور اس شان سے چلے کہ مڑ کے نہیں دیکھا. اس وقت جملہ تھا، میں کہیں بہت پہلے مجلس پڑھ رہا تھا، نیا نیا اسلام آیا تھا، انقلاب آیا تھا تو تحقیق کر رہے تھے. اب تاریخ میں اس طرح لکھا ہے کہ نجومی مرہب کے ساتھ خیبر کے قلعے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. نجومی سے پوچھا مرہب نے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اس نے ذائچہ بنایا اور کہا ستارے تیرے ہاتھ میں. میں پوری تقریر کر کے اترا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ خیبر رات کے وقت ہوئی تھی، کیونکہ ستارے تو رات کے وقت نظر آتے ہیں. میں نے کہا جن کی تقدیر کے ستارے ٹوٹے انہیں دن کو بھی نظر نہیں آتا. یعنی نجومی آسمان پر دیکھ کر بنا رہا ہوں، مولا کائنات کا جملہ ہے. نجومی نے کہا ستارے تیرے حق میں. مرہب نیچے اترا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے نجومیوں سے پوچھو جو علی کو مانتے ہو، ایسے نجومیوں سے نہ پوچھے جو طوطوں کو مانتے ہو. مرہب نیچے اترا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ساری کہانیاں بعد میں خیبر گزر گئی. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا مولا کو خیبر میں ستاروں والی بات کیا ہے؟ جملہ بڑا عجیب سا. جب مرہب قتل ہو گیا نا تو اس کی نگاہ آسمان پر سے نجومی کی. اس نے کہا تو جو کہتا تھا ستارے اس کے حق میں، کہ یہ بتاؤ آنے والا ہے کون؟ میں نے دیکھا ادھر اس نے قدم اٹھایا، ادھر ستارہ اپنے مدار سے نکلا. جدھر جدھر علی کے قدم جا رہے تھے ستارہ اس طرف چل رہا تھا. بعد میں کوفے سے واپسی پر کسی نے پوچھا مولا علی خیبر میں ستارے والی بات؟ خدا کی قسم علی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ بس فرق تم میں اور ہم میں یہ ہے، تم ستاروں کے محتاج ہو، ہم وہ ہیں جن کے محتاج ستارے ہیں. جناب دوستوں میں تقسیم ہوا. اب ایک اور الجھن ہے کہ خندق تھی
اس کو لشکر کو پار کرانا تھا. تو اب یہ سنتے ہیں مولا علی نے دروازہ اکھاڑا, ادھر دروازہ اکھاڑا ادھر عقیدے اکھڑ گئے. اتنا بڑا دروازہ کیسے مولا علی اکھاڑ سکتے تھے؟ وہ مولا علی تھے, مولانا علی نہیں تھے بزرگان گرامی. عجیب جملہ ہے تاریخ. دروازہ اکھاڑ کر خندق کے اوپر راستہ بنایا. 4 مصرے ہیں, دوبارہ یاد آ گئے, بس اس پر بات ختم کر دوں. لکھنؤ میں مشاعرہ ہو رہا تھا, مولا علی کی منقبت کا مشاعرہ. بڑے بڑے شاعر آئے تھے, وہ علی کے فضائل بیان کرنے سے ایک 18-17 سال کا نوجوان کھڑا ہوا, اس نے ایک شعر پڑھا. مشاعرہ ختم ہو گیا, لپیٹ دی. اچھے زمانے سے کہ کوئی اچھا پڑھتے تو اس کے بعد ختم ہو جاتا, لپیٹ دیا مشاعرے. انہوں نے کہا مشاعرہ ختم. شعر میں سنا تھا 2 مصرے پنجاب کے میں رہنے والے شکیل اختر کے, اور 2 مصرے اس شاعر کے. کل آئے اجدر کبھی جبریل کا شہپر کبھی, منفرد ہے یہ فضیلت بازو حیدر کے ساتھ. کل آئے اجدر کبھی جبریل کا شہپر کبھی, منفرد ہے یہ فضیلت بازو حیدر کے ساتھ. وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ ہو گیا, ورنہ دیواریں کھچی آتی در خیبر کے ساتھ. لیکن آئیے کربلا کے علی کی ایک بازو کی طاقت. حسین معمار کربلا ہے. خدا آپ کو اس مرکز تک لے جائے جو مرکز انوار. وہاں جا کر گنج شہیدہ میں نام پڑھی, ہر ایک کا نام موجود. تمام لاشیں امام حسین علیہ السلام نے خود اٹھائی. تو تاریخ کیا لکھتی ہے کہ رخصت کرتے تھے خیمے سے, میدان میں جاتا تھا, رجز پڑتا تھا, مولا داد دیتے تھے, گھوڑے سے گرتا تھا, حسین گھوڑے پہ بیٹھتے تھے, تیر سے نکلے ہوئے کمان کی طرح لاش پہ پہنچتے تھے, لاش کو لا کے گنج شہیدہ میں رکھتے تھے. 72 لاشیں 71 لاشیں حسین نے اس طرح اٹھائے. عجیب جملہ بزرگان کا. لیکن ایک لاش ایسی ہے جس کے رخصت کا منظر بتاتا ہے کہ حسین جیسا ثابت. علی اکبر خیمے سے نکلے تو حسین نے ذوالجناح پہ اپنا سر رکھا ہوا. خدا جانے حسین کیا سوچ رہا. جب علی اکبر آئے ماتھا چوما, جا رہے ہو بیٹا؟ ہاں بابا. علی اکبر کو حسین نے سوار کیا, 18 برس کا جوان. حسین نے سوار کیا, علی اکبر نے گھوڑے کی لگام پکڑی, تھوڑا سا آگے گئے تو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا. مڑ کے کیا دیکھا, حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھا ہوا اور جس خط پر وہ گھوڑا چل رہا تھا اس پر دوڑتے ہوئے آ رہے. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا, نیچے اترے. بابا میں آپ کو خدا حافظ کیا ہے. عجیب جملہ ہے, ایک جملہ کا. بیٹا علی اکبر اگر تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوگا. علی اکبر میدان میں گئے, مقتل کا عجیب جملہ ہے. اس کے بعد امام حسین نے علی اکبر کو نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہے. علی اکبر گھوڑے میں بیٹھے میدان میں گئے. جب حملہ کیا ہے نا علی کے شیر نے, صفوں کو چیرتا ہوا. 3 جنگیں ہیں جنہیں مقتل نے بیان کی. ایک امام حسین علیہ السلام کی جنگ, ایک جناب قاسم کی جنگ, اور ایک جناب علی اکبر کی جنگ. جب فوج میں داخل ہوئے تو لیلا کا چاند شام کے بادلوں میں چھپ گیا. حسین ایک بلند سے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. جب حسین کو بلند سے ٹیلے پہ دیکھا, زینب دروازے پہ آ گئی. زینب سمجھتی ہے, بہن سمجھتی ہے
عجیب جملہ. حسین کون ہے بزرگان؟ حر کا جوان بیٹا گھوڑے پہ بیٹھا میدان جنگ میں گیا, گھوڑے سے گرا, باپ کو آواز دی, حر نے بھاگنا چاہا, کاندھے پہ ہاتھ آیا, حر تمہیں پتا نہیں ہے میری نانا کی شریعت میں جوان بیٹے کے لاش پر بوڑھا باپ نہیں جاتا. حر سے پہلے پہنچے حسین, لاش اٹھا کے لائے, لیکن جب علی اکبر گئے نا, زینب کی نظر حسین کے چہرے پر. عجیب منظر ہے, نظر کا اختیار ہے. خیمے میں ام لیلا جانماز پر, دروازے پہ زینب, بلند ٹیلے پہ حسین, اکبر فوج شام میں. عجیب ترتیب ہے, ادھر اکبر کو پرچھی لگی, اکبر گھوڑے سے گرے, حسین ٹیلے پہ گرے, زینب در خیمہ پہ گری, ام لیلا سجدے میں گری. بس ایک جملے کی زحمت, اب تک جو بلاتا تھا حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے, تیزی سے جاتے تھے. اب جب اکبر نے آواز بلایا نہیں کہ بابا جان میرا سلام ہے آپ نے قبول کی, حسین نے اٹھنا تھا, اٹھا لے گیا. حسین اٹھے, اپنے آپ کو سہارا دے کر سلجھنا کے قریب آئے, ایک پاؤں رکاب میں ڈالا, لیکن جوان بیٹے کا غم ایسے تھا, دوسرا پاؤں اٹھایا نہیں گیا. سلجھنا کو چھوڑا, زمین کربلا پہ دوڑنا شروع کیا, اور ایک جملہ کہا, بیٹا اگر باپ کو نظر نہیں آئی. ساری رات روتے رہیے گا. کسی خطیب کا جملہ ہے, جانتے ہو پورا حسین علی اکبر کے لاش میں کیسے پہنچا؟ جیسے 6 مہینے کا بچہ آگے گوشت کی طرف آتا ہے, کبھی گھٹنیوں کے بل چلتا ہوں. بس ایک جملہ خودکار گرامی. اب جب پہنچے کیا دیکھا, برچھی سینے میں ڈوبی ہوئی ہے. علی کا بیٹا ہے نا, بس ایک سوال پوچھ رہا ہے جس کی زحمت تھی. حسین نے برچھی کے پھل میں ہاتھ رکھا, کسی نے پوچھا یا علی خیبر اکھاڑنا زیادہ مشکل تھا. برچھی پہ ہاتھ رکھا, برچھی کھینچنا چاہتے تھے, رسول نے مدینہ چھوڑا, علی نے نجف چھوڑا, فاطمہ نے بقیہ چھوڑا. بیٹا حسین ہم تیری مدد کو آئے ہیں, کہنا یہ میرا امتحان ہے. ایک زانو زمین کربلا پر, ایک زانو علی اکبر کے سینے پر, برچھی پہ ہاتھ رکھا, بس ایک جملہ کہا یا علی ولا. اب جو برچھی کھینچا اکبر کا کلیجہ, زینب زمین. واسطہ محمد والے محمد کا, چلیے شبیہ پیغمبر کے تذکرے کا واسطہ. پروردگار ہمارے جوانوں کو زندگی عطا فرمائے, ہمارے باطنیوں کو سلامت رکھے, دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا, جو شہزادہ جبل کا واسطہ جو اولاد ان کو اولاد, جو بیمار ہیں شفا کامل و راحت, جو مقروض ہونے قرض سے نجات دلا. پروردگار وہ جو علی اکبر کی چاہنے والے ہمارے جاوید زیدی یاددار ہیں, حیدر کاظمی ہیں, جو ہمارے علی مہدی, وہ جو عزادار کی خدمت گزار سے اور کہیں ہونا ہو, وہ شہزادے کی بزم میں ضرور ہوں گے جسے شبیہ پیغمبر کہتے ہیں. پروردگار اس شبیہ پیغمبر کے صدقہ ہمارے شہداء کو جوار جناب اس شہزادے کی شفاعت عطا فرما. پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا, بیماروں کو شفا کامل اور عاجلہ عطا. جو پریشان حال مومن ہیں, جو زخمی ہیں, ان کے جو زخمی ہیں علی رضا بیمار ہیں, بیمار کربلا کا واسطہ انہیں صحت کامل اور عاجلہ. حسین کی فرشیدہ پہ بیٹھے دعا کیجئے کہ وہ جو خالد دامن بی بی اس فرشیدہ پہ رہتی ہے, پروردگار اس خالی دامن بی بی کا صدقہ کسی کی جھولی خالی نہ رہے. اچھی مصائب کا جملہ ہے, بھرا گھر لے کر جو بی بی گئی تھی وہ دامن جھاڑ کر کربلا سے آئی تھی, لیکن جب کہیں حسین کی مجلس ہوتی ہے ماں بیٹی ایک زندان شام میں جاتی ہے تو سکینہ تیرے بابا کے رونے والے, جب آپ روتے ہیں تو اس
وقت چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کر بیوی جی دعا کرتی ہے میرے ساتھ دعا کیجیے اماں دعا کیجیے جیسے ہم اجڑے ہیں ویسے یہ نہ اجڑے جیسے ہمارا اکبر مارا گیا ان کے جوان بھائی سلامت رہے جیسے ہمیں تماچے لگے پروردگار ان بیویوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما مرحومین کی مغفرت فرما خصوصاً صاحب خانہ سے متعلق جو مرحومین ہیں ان کو درجات عالیہ عطا فرما واسطہ محمد والے محمد کا تمام شہدائے ملت جعفریہ کو جوال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما دشمنوں کو نیست و نابود فرما اور بیماروں کو شفائے کامل و راجع ربنا تقبل منا انک انت السمیع